कैसे हैं दोस्तों? एक इंसान की पहचान किस चीज़ से होती है? उसके मज़हब से या उसकी नस्ल और सरजमीन से? अगर आप किसी अरब से पूछें कि मुसलमान होने के अलावा तुम्हारी क्या पहचान है, तो वो आपको बताएगा कि मैं एक अरब हूँ और मेरी हज़ारों साल की तारीख़ है। यही जवाब आपको तुर्क और ईरानी भी देंगे कि इस्लाम से पहले भी हम तुर्क और ईरानी थे और ये हमारी हज़ारों साल की तारीख़ है और ये सब अपने अजदाद पर फ़ख्र करते हुए मिलेंगे। लेकिन अगर यही सवाल किसी पाकिस्तानी से किया जाए कि तुम कौन हो, तुम्हारी तारीख़ क्या है या तुम्हारे आबा अजदाद कौन थे, तो या तो वो अपने आप को अरबों से जोड़ता हुआ मिलेगा या तुर्कों से, या फिर वो गजनवी और अब्दाली जैसे लुटेरों को अपने आबा अजदाद बताता हुआ मिलता है। लेकिन अगर उससे ये सवाल किया जाए कि मुसलमान होने के अलावा तुम्हारी क्या पहचान है, तो उसके पास कोई जवाब नहीं होता। क्यों? क्या हमारी अपनी कोई तारीख नहीं? हमें दूसरी कौमों से ज़बरदस्ती तारीख जोड़ने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्या हमारे पास फ़ख्र करने के लिए अपने आबा अजदाद नहीं है? तो चलें एक कहानी सुनाता हूँ। आज से तकरीबन 13,000 साल पहले ज़मीन पर आइस एज का इख्तिताम हुआ, यानी ज़मीन का मौसम जो कि 10,000 साल तक शदीद सर्द रहा था, अब वो वापस गर्म होना शुरू हो गया। इंसान उस वक्त नोमैडिक लाइफ यानी खाना बदोशी की ज़िंदगी गुजारा करते थे, यानी वो किसी एक जगह पर पक्के घर बना के नस्ल दर नस्ल रहा नहीं करते थे। चूँकि वो हंटर गैदरर्स थे, यानी शिकार करके या फल खा के गुजारा किया करते थे, सो जब एक जगह पे खाने को सब कुछ ख़त्म हो जाता था तो वो वहाँ से दूसरी जगह पर चल पड़ते थे खाने की तलाश में। खैर दोस्तों, जब आइस एज का इख्तिताम हुआ और ज़मीन का मौसम गर्म होना शुरू हुआ, तो इसके नतीजे में ग्लेशियर्स पिघले और ज़मीन पर बड़े बड़े दरिया वजूद में आए। अब दरिया अक्सर ओवरफ्लो कर जाते, जिससे उनके आसपास की ज़मीन पर सैलाब आते और ऐसे ही वो ज़मीन ज़रखेज़ हो जाती। फिर वक्त गुजरने के साथ साथ तकरीबन 10,000 साल पहले ज़मीन पर हुआ एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन, यानी इंसान ने अपने खाने के लिए मुख्तलिफ अशिया को उगाना सीख लिया और साथ में जानवरों को डोमेस्टिकेट करना यानी पालना भी शुरू कर दिया। अब उनको खाने की तलाश में जगह जगह भटकना नहीं पड़ता था, बल्कि उन्होंने दरियाओं के किनारे ज़रखेज़ ज़मीनों पर बसना शुरू कर दिया था। पहले जो इंसानी आबादी ख़ानदान या छोटे छोटे ग्रोहों की शक्ल में ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों पर भटकती रहती थी, अब उसने दरियाओं के किनारे एक साथ रहना शुरू कर दिया, जिसके नतीजे में ज़मीन पर 3 बड़ी सिविलाइजेशंस यानी तहजीबों ने जन्म लिया। नॉर्दर्न अफ्रीका में दरियाए नील के किनारे एंशिएंट इजिप्शियन सिविलाइजेशन यानी कदीम मिस्री तहजीब का आगाज़ हुआ। फिर इराक़ में दरियाए दजला और फुरात के दरमियान मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन और दरियाए सिंध के किनारे इंडस वैली सिविलाइजेशन वजूद में आई। इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। इसमें 2 बड़े शहर आबाद थे, हड़प्पा जो कि आज पंजाब में साहिवाल के करीब है और मोहनजोदारो जो कि सिंध में है। ये दोनों बड़े शहर आज के पाकिस्तान में वाक़ थे। ये सिविलाइजेशन इन 2 बड़े शहरों के अलावा तकरीबन 2000 छोटे छोटे शहरों और देहातों पर मुश्तमिल थी और अफगानिस्तान के शुमाल मशरिक से पंजाब सिंध से होते हुए हिंदुस्तान के नॉर्थ वेस्ट यानी शुमाल मगरिब में राजस्थान और गुजरात तक फैली हुई थी। इस तहजीब की सबसे हैरान कुन बात इनके शहरों की प्लानिंग थी, यानी इन लोगों ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा था उसे देख के इंसानी अकल दंग रह जाती है कि इंसान आज से हज़ारों साल पहले भी इतना एडवांस हो चुका था कि उसने हड़प्पा और मोहनजोदारो जैसे शहर तामीर कर दिए, जिनमें पक्की ईंटों से बनी हुई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स मौजूद थीं, एडवांस ड्रेनेज सिस्टम था, मुनज़्ज़म गलियां हुआ करती थीं। जैसे कि आज के किसी भी अच्छे इलाके को देख लें जहां प्रॉपर प्लानिंग के साथ गलियां और घर बनाए जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही हड़प्पा और मोहनजोदारो एक प्लानिंग के तहत तामीर हुए थे। इनमें रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स यानी लोगों के घरों के अलावा कमर्शियल बिल्डिंग्स भी हुआ करती थीं। फिर शहर के मरकज़ में एक बाजार हुआ करता था और एक पब्लिक बाथ एरिया भी था जो उनकी इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चरल स्किल्स को दिखाता था। ये बाथ एरिया 897 स्क्वायर फीट के रकबे पर मुश्तमिल था और 8 फीट गहरा था। इसमें ताज़े पानी की फरावानी का पूरा इंतज़ाम था। पास ही कमरे में एक कुआं था जहां से इस स्विमिंग पूल टाइप जगह पे पानी आता था और इसके एक कोने से निकलता जाता था। इसका असल मकसद क्या था, इसमें तो हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट में बहस जारी है। कुछ का कहना था कि ये बाथ एरिया वहाँ के लोगों के किसी रस्मी गुस्ल के लिए हो सकता है, क्योंकि वैसे तो वहाँ पर ज़्यादातर घरों में वॉशरूम्स हुआ करते थे, तो ये एरिया शायद किसी ख़ास गुस्ल के लिए था, जो शायद कोई मजहबी रिवायत हो सकती है। खैर, शहर की नकासी आब का निज़ाम यानी सीवेज सिस्टम इस तरह डिज़ाइन किया गया था कि घरों से गंदा पानी अंडरग्राउंड नालियों के ज़रिए होता हुआ नालों में गिर जाता था। ये नालियाँ गलियों में, साइड पर
اور کہیں کہیں سینٹر میں ہوتی تھیں اور اینٹوں سے کورڈ ہوتی تھیں۔ پھر اگر واٹر سپلائی سسٹم کی بات کریں تو گھروں میں کنویں ہوا کرتے تھے، پھر ایسے ہی کچھ مشترکہ کنویں یعنی پبلک ویلز بھی ہوا کرتے تھے، یعنی تمام شہریوں میں پانی کی تقسیم بہت اچھے سے کی جاتی تھی۔ ایسے واٹر سپلائی اور سیویج سسٹم کو دیکھ کے یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ یہاں کے رہنے والے لوگ بہت زیادہ صفائی پسند تھے۔ پھر اگر ان کے سماجی سٹرکچر کی بات کریں تو آرکیولوجیکل ایویڈنسز کو سامنے رکھتے ہوئے قیاس ہی کیا جا سکتا ہے۔ اب ان شہروں میں نہ تو بڑے بڑے محلات کے کوئی شواہد ملتے ہیں، نہ ہی کسی انارکی یا بادشاہت کے، یعنی ان کا پولیٹیکل سٹرکچر کسی راجا یا رولر کے انڈر کام نہیں کر رہا تھا، بلکہ ممکن ہے کہ یہاں پر کسی مذہبی شخصیت یا تاجروں کا راج، کیونکہ بہت سی بڑی بڑی پبلک بلڈنگز کا وجود یہ بتاتا ہے کہ ایک ایلیٹ کلاس تو تھی اس سماج میں، لیکن عوام کو انفرادی حقوق حاصل تھے، بلکہ وہ بلڈنگز شاید عوامی معاملات کے حل کے لیے استعمال ہوا کرتی تھیں۔ پھر اگر بات کریں اکانومی کی تو انڈس ویلی کی اکانومی کا سارا انحصار زراعت یعنی ایگریکلچر پر تھا۔ جو اور گندم یہاں پہ وافر مقدار میں اگائی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ چاول، سرسوں، مٹر اور بہت سی فصلیں بھی یہاں پہ اگائی جاتی تھیں۔ ان لوگوں کے بہت اچھے تجارتی تعلقات تھے میسوپوٹیمیا سے۔ دریائے سندھ سے بڑے بڑے جہاز عریبین سی کے راستے میسوپوٹیمیا آیا جایا کرتے تھے۔ یہ اپنی اضافی فصلیں ان کو بیچتے تھے اور بدلے میں مختلف دھاتیں یا میٹلز اور دیگر را مٹیریل وہاں سے لایا کرتے تھے اپنے استعمال کے لیے۔ لیکن دوستوں ہمیں اس کے بارے میں کیسے پتہ چلا؟ تو یہ ممکن ہوا آرکیالوجی کے ذریعے۔ ہوا کچھ یوں کہ سن 1827 میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے ایک سپاہی چارلز میسن نے انڈیا کا سفر شروع کیا۔ وہ جہاں سے بھی گزرتا وہاں کی خاص باتیں آبزرو کرتا اور اپنی ڈائری میں لکھ لیا کرتا تھا۔ ایسے ہی گھومتے گھماتے سال 1829 میں اس کا گزر ہوا پنجاب کے شہر ساہیوال سے۔ یہاں سے گزرتے وقت شہر کے مغرب میں تقریباً 24 کلومیٹر کے فاصلے پر اسے کچھ کھنڈرات دکھے جو کہ کافی پرانے معلوم ہوتے تھے۔ ان میں سے کچھ تو آدھے زمین کے اندر دھسے ہوئے تھے۔ چونکہ اس کو ہسٹری کا بہت شوق تھا سو اس نے ان کھنڈرات کے بارے میں لکھنا شروع کیا اور کچھ ڈرائنگز بھی بنائی۔ اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ کھنڈرات کس دور کے ہیں، سو اس نے 1842 میں اپنی کتاب نیریٹو آف ویریس جرنیز ان بلوچستان، افغانستان اینڈ پنجاب میں ان کھنڈرات کو سکندر اعظم کے دور کا بتایا۔ پھر اس کے بعد سن 1861 میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے خاتمے اور برٹش کراؤن رول کے اقتدار کے قیام کے ساتھ ہی بنیاد رکھی گئی آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کی، اور الیگزینڈر کننگھم کو اس کا پہلا ڈائریکٹر جنرل بنایا گیا۔ وہ ایک دفعہ پہلے بھی 1853 میں ہڑپا کا دورہ کر چکے تھے، جہاں انہوں نے پکی اینٹوں سے بنی ہوئی دیواریں آبزرو کر رکھی تھیں۔ ان کو لگتا تھا کہ ان کھنڈرات کا تعلق قدیم بدھسٹ دور سے ہے، لیکن پھر ان کے ہاتھ کچھ سٹیمپ سیلز لگیں جن پر کوئی نامعلوم رسم الخط یعنی اسکرپٹ کندہ تھی۔ ان کے خیال میں یہ لینگویج انڈین اوریجن کی نہیں تھی، کہیں باہر کی تھی۔ اس کے بعد کافی عرصے تک ہڑپا سے برٹش حکومت کی توجہ ہٹی رہی، اور پھر سال 1904 میں جان مارشل کو ASI یعنی آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کا ڈائریکٹر بنایا گیا، اور انہوں نے ہیرانند شاستری کو ٹاسک دیا ہڑپا کو مزید ایکسپلور کرنے کا۔ دوستوں کافی ریسرچ کے بعد ہیرانند شاستری نے مارشل کو بتایا کہ جیسا ہم لوگ سمجھتے تھے کہ ان کھنڈرات کا تعلق بدھسٹ دور سے ہے، ایسا نہیں ہے، یہ اس سے بہت زیادہ قدیم ہے۔ دوستوں پورے انڈیا میں آرکیولوجی کا کام چل رہا تھا اور مختلف مقامات پر کھدائی کر کے قدیم زمانوں کی باقیات کو ڈھونڈا جا رہا تھا۔ اسی دوران جان مارشل نے سندھ میں موجود 2 مشکوک ٹیلوں کی کھدائی کے کام پر مامور کیا دیا رام ساہنی کو۔ 1 سال کی کھدائی کے بعد اس زمین سے جو کچھ نکلا اس نے آرکیولوجسٹ کے سامنے بہت سے انکشافات کیے۔ وہاں ایک پورا شہر دفن تھا۔ اس کے علاوہ وہاں سے بہت سی اسٹیمپ سیلز ملی ان کو، جن میں وہی نامعلوم اسکرپٹ لکھی ہوئی تھی جو ہڑپا سے ملنے والی سیلز پر تھی۔ پھر ان کو برتن ملے جو بہت ہی خوبصورتی سے پینٹ کیے گئے تھے۔ ایسے ہی بہت سی روزمرہ کی استعمال کی چیزیں وہاں سے دریافت ہوئیں، لیکن یہ شہر کس دور میں آباد ہوا اور اس کے ساتھ کیا ہوا یہ ابھی تک ایک پہیلی ہی تھی۔ لیکن فی الحال دریائے سندھ کے کنارے ایک قدیم سویلائزیشن کی موجودگی کا انکشاف تو ہو گیا تھا، سو جان مارشل نے اپنی اس ڈسکوری کو پبلش کر دیا، جس کے بعد ایک اور برٹش اسیریولوجسٹ آرشیبلڈ سائس نے بتایا کہ جو سیلز انڈیا کے کھنڈرات سے ملی ہیں ایسی ہی سیلز میسوپوٹیمیا اور ایران کی آرکیولوجیکل سائٹ سے بھی ملی ہیں۔ تو دوستو اس سے یہ انکشاف ہوا کہ ہڑپا اور موہنجو ڈارو کے شہر بھی میسوپوٹیمین دور سے ہی تعلق رکھتے تھے۔ تو
تو اس انکشاف کے بعد انڈیا میں آرکیولوجی کے کام کو سسٹمیٹکلی کیا جانے لگا اور موئنجو ڈارو اور ہڑپا کی کھدائی بھی جاری رہی۔ پھر 1947 میں انڈیا کے ہو گئے 2 حصے اور وجود میں آیا پاکستان۔ اب یہ جو قدیم انڈس ویلی سویلائزیشن تھی، اس کے بیشتر مقامات ASI کی اتھارٹی سے نکل کر پاکستان کے حصے میں آ گئے۔ اب ASI نے آرکیولوجی کا کام تیزی سے کرنا شروع کر دیا گھاگھر ہاکرا ریور کے پاس، کیونکہ یہ بھی دریائے سندھ سے ہی متصل تھا۔ کچھ لوگوں کا یہ دعویٰ تھا کہ گھاگھر ہاکرا ریور کے قریب ہمیں پاکستان سے زیادہ سائٹس ملیں گی، اور اس کی کوششیں بھی کی جا رہی تھی، کیونکہ پارٹیشن کے بعد انڈیا کو اپنی زمین سے جڑی ہوئی ایک نیشنل آئیڈینٹی بنانا تھی۔ پھر دوسری طرف پاکستان کی اسٹیٹ کا دھیان تھا اپنی ایک اسلامک آئیڈینٹی بنانے پر۔ پاکستان میں آرکیولوجی کے کام کو زیادہ سیریسلی نہیں لیا گیا، کیونکہ ہمیں اپنی روٹس زبردستی جا کر ملانا تھی عرب اور دوسری مسلمان قوموں سے۔ اس نظریے کو کہ قدیم ہندوستان یا جہاں سے اس خطے کی سویلائزیشن کا آغاز ہوا ہے وہ تو اصل میں پاکستان کی سرزمین ہے، اس کو پوری طرح نظر انداز کیا گیا اور لگ گئے اپنا رشتہ عربوں اور دوسری سینٹرل ایشین قوموں سے جوڑنے میں، اور آرکیولوجی کا کام چھوڑ دیا فورن آرکیولوجسٹ کے رحم و کرم پر۔ جس کے بعد سن 2008 تک 616 شہر اور بستیاں ملی انڈیا میں اور 406 پاکستان میں ملی ہرپن ایرا کی۔ اب اگر آپ انڈس ویلی سویلائزیشن کا میپ دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا مرکزی حصہ تو سارا موجودہ پاکستان میں تھا، بلکہ اس کی شروعات ہی اس زمین سے ہوئی تھی۔ یعنی ہمارے پاس اپنی اس زمین کی ہزاروں سالہ تاریخ ہے جس پر ہمیں فخر کرنا چاہیے۔ آج ہم میں سے اکثر لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ یہ جو دیسی لوگ ہیں انڈیا پاکستان کے یا سب کانٹیننٹ کے، یہ تو سب بد تہذیب ان پڑھ جاہل لوگ ہیں، ان کو تو تمیز ہی نہیں ہے رہنے کی، ان کو تو گوروں نے آ کے رہنے کا سلیقہ سکھایا ہے، ورنہ یہ تو ایک انسویلائزڈ خطہ ہے۔ اور واقعی اگر آج ہم اپنے شہروں اسپیشلی انٹیریئر سندھ اور پنجاب کو دیکھیں تو یہ بات صحیح معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں رہنے کا سلیقہ نہیں آتا۔ لیکن کیا یہ گندگی اور جہالت ہمارے خون میں ہے؟ کیا ہم نسل در نسل ہمیشہ سے ہی ایسے تھے؟ تو دوستو، ہڑپا اور موہنجو ڈارو کی دریافت تو یہ نہیں کہہ رہی، بلکہ اس کے مطابق تو آج سے ہزاروں سال پہلے اس خطے کے لوگوں نے ایک سویلائزڈ معاشرہ بنایا تھا اور اپنے دور کے حساب سے سب سے ایڈوانس شہر تعمیر کیے تھے۔ آج ہم دوسری قوموں کو دیکھ کے رشک کرتے ہیں کہ کاش ہم بھی ان کی طرح ایڈوانس ہوتے، لیکن ہم تو اس وقت ایڈوانس تھے جس وقت زیادہ تر قوموں کا وجود ہی نہیں تھا دنیا میں۔ ویسے ہم پوری دنیا میں دیکھتے ہیں کہ پہلے لوگ جاہل اور انسویلائزڈ تھے، پھر آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ قومیں مہذب ہوتی گئیں، لیکن ہم نے یہ سفر الٹا کیا۔ ہزاروں سال پہلے ہم تعلیم یافتہ اور مہذب قوم ہوا کرتے تھے، اور آج ہم ایک جاہل اور انسویلائزڈ معاشرہ ہیں۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ کبھی ہم نے اپنی تاریخ اور اپنے آباء و اجداد کے بارے میں جاننے کی کوشش ہی نہیں کی، بلکہ پاکستان کے قیام کے ساتھ ہی اس زمین کی تاریخ کو دبانے کی ہر ممکن کوشش شروع ہو گئی اور دوسری قوموں کی تاریخ کو اپنی تاریخ سے جوڑنے میں لگ گئے، جبکہ ان قوموں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا سوائے اس کے کہ ہمارا مذہب ایک ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا عرب یا ترکی سے کیا تعلق ہے؟ اور اگر کوئی تعلق ہے بھی تو وہ تو اپنی تاریخ کو مذہب کی بیس پر نہیں دیکھتے۔ جو عرب ہیں وہ اپنے عرب ہونے پہ فخر کرتے ہیں، پھر وہ مسلمان ہونے پہ فخر کرتے ہیں۔ پھر جو ترک ہیں ان کا مذہب بے شک اسلام ہے، لیکن ان کا کلچر، ان کی زبان، ان کی تاریخ، یہ سب ترک روایات کے مطابق ہیں، نہ کہ اسلام کے مطابق۔ ایسے ہی ایران ہے جو کہ باقاعدہ کنزرویٹو شیعہ مسلم اسٹیٹ ہے، پھر بھی وہ اپنی ہزاروں سال کی تاریخ اور اپنے ہیروز کو اون کرتے ہیں اور ان پر فخر کرتے ہیں۔ پھر ایک ہم ہیں جن کے سارے ہیروز باہر سے آنے والے حملہ اور لٹیرے ہیں۔ راجہ پورس جو اس زمین کا راجہ تھا، اس کے مقابلے میں ہم نے سکندر اعظم کو ہیرو بنا دیا۔ راجہ داہر کے مقابلے پہ محمد بن قاسم کو ہیرو اور پہلا پاکستانی بنا دیا۔ رنجیت سنگھ کے مقابلے میں احمد شاہ ابدالی کے نام سے سڑکیں بنا دی۔ حالانکہ یہ سب وہ ہیں جو باہر سے آئے حملہ کرنے ہماری زمین پر، اور جو اس زمین کے لیے لڑتے ہوئے شہید ہوئے ان کو ہم اس لیے اون نہیں کرتے کیونکہ وہ مسلمان نہیں تھے۔ اور جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی یہ بات کی تھی کہ یہی وجہ ہے کہ اس ملک میں ایکسٹریمزم اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ آج کوئی بھی کسی کو بھی کافر یا گستاخ کہہ کر مار دیتا ہے۔ خیر دوستوں، اگر آپ کو میری باتیں صحیح لگیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور اپنی آنے والی نسلوں کو یہ بات ضرور بتائیں کہ ہم کوئی گری پڑی جاہل قوم نہیں ہے جس کی کوئی تاریخ نہ ہو، بلکہ ہم اس دنیا پر آباد ہونے والی سب سے قدیم تہذیبوں میں سے ایک ہیں۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔